अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर करोड़ों दुरूद पाक। सूरह नबा की आखिरी दो आयत आज हमारा सबक है, आयत नंबर 39 और 40। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल यौमुल हक़ फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा। ज़ाल के ऊपर खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर हम उसको खींच कर लंबा करेंगे। लाम और काफ के ऊपर हरकत में से सिर्फ ज़बर और ज़ेर हैं तो हम आधे अलिफ के बराबर इनको लंबा करेंगे। ज़ालिकल यौमुल, वाओ साकिन से पहले ज़बर है तो वाउलीन है, नरमी के साथ अदा करेंगे, खींचेंगे नहीं। यौ ऐसे नहीं करेंगे। यौमुल हक़ कलकला होगा कौफ पर वक्फ़ की हालत में। जब हम वक्फ़ करेंगे तो आवाज़ को हरकत देकर पढ़ेंगे। हक़, हक़ ऐसे नहीं कहेंगे, आवाज़ को वहीं रोकेंगे नहीं। फमन शाअ, नून साकिन के बाद शीन है तो यहाँ पर इख्फ़ा करेंगे, एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। आगे अलिफ खाली है, अलिफ खाली से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होती है, लेकिन अगर हरूफ मद्दा के बाद अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसके साथ ही हो, उसी लफ्ज़ में हो तो मद्दे मुत्तसिल वाजिब होती है। 3 अलिफ की मिक़दार इसको खींच कर अदा करते हैं। हमज़ा को ता के साथ मिलाएंगे। अत्तख़ज़ा, अत्तख़ज़ा। ज़ाल को हम लंबा नहीं करेंगे। ख़ा, ता, ख़ा और ज़ाल के ऊपर हरकत में से ज़बर हैं तो तीनों को आधे अलिफ के बराबर ही लंबा करके पढ़ेंगे। इला, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर तो ये ध्यान रखिए कि इल्ला हमने हमज़ा को लाम के साथ मिलाना नहीं है, तशदीद नहीं है। इला हमने अलग अलग करके, और अमूमी तौर पर जो गलती देखी जाती है कि वो हमज़ा पढ़ा ही नहीं जाता। अत्तख़ज़ा इला ऐसे पढ़ा जाता है कि हमज़ा की आवाज़ कहीं दूर दब जाती है। तो बिल्कुल एक कारी के लिए, एक कारिया के लिए एक ख़ूबसूरती ये होती है कि आपकी किरत की कि एक एक हर्फ मोती की तरह सुनने वाले को पता चले। इला रब्बिही, रॉ के ऊपर ज़बर हम इसे पुर करके पढ़ेंगे और फिर बा के साथ मिलाएंगे, तशदीद है। और रब्बिही, हा के नीचे ज़ेर एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। नीम के ऊपर ज़बर उसे भी आधे अलिफ के बराबर। आगे हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। बाकी ऊपर 2 ज़बर एक अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। जब वक्फ़ करेंगे हम तो एक ज़बर पढ़ेंगे, उसे एक अलिफ के बराबर ही लंबा करके पढ़ेंगे। मआबा, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौमा यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। इन्ना को जब हम पढ़ेंगे हमज़ा को नून के साथ मिलाएंगे तो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को पहले भी आपको बताया है। आसानी के लिए ये याद रखें कि हमेशा नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे और फिर आगे अलिफ खाली से पहले ज़बर है और हमज़ा अगले लफ्ज़ में है तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल जायज़ हो रही है। 2 अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। इन एक अलिफ के बराबर, ना 2 अलिफ के बराबर। अंज़रनाकुम, हमज़ा को नून के साथ मिलाएंगे। नून साकिन के बाद अगर ज़ाल है तो एक अलिफ के बराबर हम इसको लंबा करके पढ़ेंगे। ज़रनाकुम, ज़ाल को रॉ के साथ मिलाएंगे तो रा साकिन हालत में हो तो उससे पिछले हर्फ की हरकत को हम देखते हैं कि उसके ऊपर क्या हरकत है।
تو ہم نے اس حساب سے اس کو تفخیم کرنا یا ترقیق کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ ابھی را ساکن ہے اور اس سے پچھلا حرف ذال ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو ہم اب اس کو پر کر کے تفخیم کر کے پڑھیں گے۔ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے، میم ساکن کے بعد عین ہے تو یہاں پر اظہار شفی ہے، ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ انذرناکم ایسے نہیں کریں گے۔ عذابا قریبا، عین کے اوپر زبر آدھے الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الف خالی سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، باقی اوپر دو زبر، تنوین کے بعد آگے قوف آ رہا ہے تو ایک الف کے برابر ہی ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ قوف کے اوپر زبر آدھے الف کے برابر، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہو رہی ہے، ایک الف کے برابر ہی ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، باقی اوپر دو زبر ہے۔ وقف کی حالت میں ایک زبر پڑھیں گے اور ایک ہی الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، لیکن وصل کی حالت میں اگر ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو تنوین کو یا کے ساتھ ملائیں گے، ادغام ناقص ہے، تب بھی ہم اس کو ایک الف کے برابر ہی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یوم، واو لین نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، میم کو لمبا بالکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ میم کے اوپر زبر ہے۔ یوما ایسے نہیں کریں گے، یوما ینظر المرء، ین نون ساکن کے بعد وا ایک الف کے برابر ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، دعا کے اوپر پیش ہے آدھے الف کے برابر، را کو پیش ہے، آگے لام کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ مرء، یہاں پر بھی را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو ہم نے وہ حرکت دیکھنی ہوتی ہے تو ہم اسے پر کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر پیش، وہی بات آتی ہے کہ ادائیگی میں کچھ لوگ اس کو ادائیگی اچھے سے کرتے ہوں گے لیکن سننے والے کو پتہ نہیں چلتا۔ اگر یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں نشین کر لیجئے کہ اگر آپ درست بھی ادائیگی کریں، آپ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ میں نے حمزہ پڑھی ہے، سننے والے کو پتہ چلنا چاہیے۔ اگر آپ نے پڑھی بھی ہو اور سننے والا کہے کہ آپ نے نہیں پڑھی تو تب بھی آپ کی ہی غلطی ہوگی، اگر آپ نے پڑھی ہے تب بھی آپ کی غلطی ہوگی کیونکہ سننے والے کو نہیں سمجھ آیا، اس کا مطلب آپ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوئی۔ حمزہ کے اوپر پیش آدھے الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ما قدمت، قدمت الف خالی سے پہلے زبر، الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ قوف کو دال کے ساتھ ملائیں گے، دال کے اوپر قوف، دال اور میم کے اوپر زبر ہے تو ہم اسے آدھے الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اس تا کو خیال رکھنا ہے کہ کلکلا نہیں کرنا، آواز حرکت میں نہیں آنی چاہیے، آواز وہیں پہ قدمت، وہیں پہ قدمت ایسے نہیں ہونی چاہیے۔ یداہو، دیکھا گیا ہے کہ یہ ہا کو لوگ کھینچ کر ادائیگی کرتے ہیں، یداہو ایسے پڑھتے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم لمبا کس حرف میں، ہم اس پورے آیت میں جب ہم ایک لفظ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کس کو لمبا کرنا ہے ہم نے، تو اسی کو ہی آپ ادائیگی میں دھیان رکھیے، اس کے اوپر پریکٹس کر کے پڑھیے۔ یہاں پہ ہم دال کو لمبا کریں گے کیونکہ دال کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، نہ ہی یا کو نہ ہی ہا کو لمبا کریں گے کیونکہ دونوں کے اوپر حرکات میں سے زبر اور پیش ہیں۔ وَيَقُولُ، واو کے اوپر زبر آدھے الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ لام کے اوپر پیش ہے، آگے لام کے ساتھ ہی ملائیں گے تو یقول، یقول ایسے نہیں کرنا، یقول الکافر، کاف کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، فا کے نیچے زیر اور را کے اوپر پیش آدھے الف کے برابر ہم اس کو پڑھیں گے۔ یا لیتنی، یا کے اوپر کھڑی زبر ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، لام کے اوپر زبر ہے، آگے یا ساکن ہے تو یہاں پر پہلے یا مدہ ہو رہی ہے اور پھر یا لین ہو رہی ہے، ساتھ ہی یا لین ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے تو ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، یا لیتنی ایسے نہیں کریں گے، یا لیتنی، تا کے اوپر زبر آدھے الف کے برابر لمبا کریں گے، یا ساکن سے پہلے نون پہ زیر آ رہی ہے تو یا مدہ ہو رہی ہے، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کنتو، کاف کے اوپر پیش نون ساکن ہے، ملائیں گے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اس کو
ایک الف کے برابر لمبا کر کے ادائیگی کریں گے۔ تاکہ اوپر پیش کنتو ایسے نہیں کرنا، تاکہ اوپر پیش ہے تو آدھے الف کے برابر ہی اس کو ادا کرنا ہے۔ ترابا، تاکہ اوپر پیش ہے آدھے الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اور را کے اوپر کھڑی زبر پر کر کے تفخیم کے ساتھ کھڑی زبر ہے تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ با کے اوپر دو زبر ہے، ایک وقف کی حالت میں ایک زبر پڑیں گے اور ایک ہی الف کے برابر ہم اس کو لمبا کر کے ادا کریں گے۔ امید ہے آپ کو احکام اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ان آیات کی تلاوت سن لیجئے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے سانس پہ کنٹرول رکھیں۔ دیکھیے اگر آپ ایک سانس میں ایک آیت پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، لیکن جہاں پہ آپ کی قرأت کی خوبصورتی آپ کو لگے کہ مان پڑے گی، کیونکہ آپ دیکھنے والے کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ تکلیف میں ہیں، یہ زبردستی سانس پورا کر کے اور ایک آیت پوری ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں، تو یہ جو کوشش ہے وہ دیکھنے والے کو سننے والے کو نظر نہیں آنی چاہیے۔ اتنا سموتھ ہونا چاہیے آپ کا سانس، اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ میرا سانس ٹوٹنے والا ہے تو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں پہ سانس توڑیں، کیونکہ بار بار آپ کو وقف کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، تو اسی طریقے سے کریے۔ تو تلاوت سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی کمی بیشی کوتاہی ہو تو اس کو معاف فرما کر اسے قبول و منظور فرمائے۔ اس کلام پاک کو پڑھنے سیکھنے کی توفیق ہمیں بار بار عطا فرمائے۔ اس پہ ہمیں زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بھی اسی کام پر ہی پڑھنے پڑھانے کے دوران ہو۔ جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ رب العزت ان سب کی دعائیں، مشکلیں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں دور فرمائے۔ ان کے لیے جو ہم دعائیں کر رہے ہیں اپنے لیے اور ان کے لیے، یہ ساری دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے سارے جاننے والوں کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔